रजब भट्ट के घर से एक बंदा पकड़ा जाता है। सुबह 8 बजे के करीब एक बंदा आता है रजब भट्ट के घर के बाहर। अगर ये उसके घर में कोई चर्स रख देता है, कोई पिस्टल रख देता है, कोई बारूद रख देता है, कोई दहशतगर्दी वाली चीज़ रख देता है, कोई शराब रख देता है, और वही चीज़ बाद में रजब के घर से पकड़ी जाती है, तो इल्ज़ाम क्या लगेगा कि रजब भट्ट लोग घर के अंदर दहशतगर्दी का सामान रखा हुआ है, घर के अंदर शराब रखी हुई है। देख लें वो यहाँ पे नहीं है, उसके मामलात यहाँ पे नहीं है, उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, फिर भी उसका घर महफूज नहीं है। दो लड़के बाइक पे बैठ गए और दो गाड़ी में मौजूद रहे। उन्होंने वहां पे फायरिंग की, वो वापस चले गए। मिस्टर पतलू का इंटरव्यू हो रहा था, मिस्टर पतलू से एक बंदे ने सवाल किया रजब के हवाले से। उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि रजब अपनी फैमिली के साथ बनाता है, 1000 बंदे सवाल उठाते हैं, जबकि वही काम पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे ड्रामों के अंदर हो रहा है। कहता है वो किसी की मां बहन बेटी नहीं है, उस पर कोई नहीं हो रहा, सिर्फ क्या है, एक टारगेट किया गया। कल हो सकता है कोई बड़ा काम डालें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ ये प्लानिंग इसीलिए की गई कि ये छोटे से काम से टेस्टर लगा के चेक करते हैं, फिर कोई बड़ा काम डाल देंगे कि इस टाइम सितारे गर्दिश में और उसके मुखालिफ उसको रास्ते का कांटा समझते हैं। कोई दहशतगर्दी डाल दो, कोई और चीज़ डाल दो, ताकि रजब भट्ट पक्का पक्का या तो पाकिस्तानी ना आए या फिर हमेशा के लिए ये जेल में चला जाए। और तीसरी बात, इसकी जो व्यूवरशिप है वो गिर जाए, लोग इसको देखना बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आज रजब भट्ट के घर से एक बंदा पकड़ा जाता है। ये सारा सिनेरियो है क्या? बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि यार ये सारा चक्कर क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कोई चोरी वाला मामला नहीं है। बहुत से लोगों को लगा था कि एक बंदा आता है रजब भट्ट के घर में, चोरी की नीयत से पकड़ा जाता है। नहीं, ये सीन टोटली डिफरेंट है। मैं आप लोगों को सारा सिनेरियो बताता हूँ। सुबह 8 बजे के करीब एक बंदा आता है रजब भट्ट के घर के बाहर। आधा घंटा वो इंतज़ार करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, घर को नॉक करता है। उसके बाद जब उसको पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है, क्योंकि रजब भट्ट का जो गार्ड था वो सुबह के टाइम सो चुका था, ये नॉक करता है, उसको अंदर आवाज़ नहीं आती। फिर उसके बाद ये बंदा टापता है, घर के अंदर चला जाता है। रजब के घर के ऊपर आप देखें ना तो आपको प्रॉपर वहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, जो बंदा भी जाए उसको करंट लगता है। फिर ये घर के अंदर जाता है, वहाँ पर ये अच्छा बड़ी हैरान कुन बात है, ये पहले पूरे घर के अंदर घूमता है, हर कमरे में जाता है। फिर उसके बाद इसको जब लगता है घर के अंदर कोई नहीं है, ये क्या करता है, शॉवर लेता है, सुकून से रिलैक्स होता है वहाँ पे, और उसको ये फील आती है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद ये क्या करता है, किचन में जाता है, इधर उधर घूमता है। फिर उसके बाद जब गार्ड को पता चलता है, गार्ड पुलिस को बुलाता है और ये पकड़ा जाता है। ये बंदा चोरी की नीयत से नहीं आया था। अब कंसर्न क्या है, जो हमारी वहाँ पे बात हुई है, इदारों से हमारी बात हुई है, डिफरेंट लोगों से बात हुई है, और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये बंदा चोरी की नीयत से नहीं आया था। अगर ये बंदा चोरी की नीयत से नहीं आया तो फिर इसकी नीयत क्या थी? अगर ये उसके घर में कोई चर्स रख देता है, कोई पिस्टल रख देता है, कोई बारूद रख देता है, कोई दहशतगर्दी वाली चीज़ रख देता है, कोई शराब रख देता है, और वही चीज़ बाद में रजब के घर से पकड़ी जाती है, तो इल्ज़ाम क्या लगेगा कि रजब भट्ट लोग घर के अंदर दहशतगर्दी का सामान रखा हुआ है, घर के अंदर शराब रखी हुई है, घर के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई है। तो ये बड़ा ही ऐसा मामला है कि इतनी दिलेरी के साथ। इमरान साहब, आपको क्या लगता है इस बारे में कि ये बंदा क्यों आया घर में? जी उस्मान भाई, मैंने आपकी बात सुनी, वाकई आपने जो बात की है ये बड़ी हैरान कुन और तजस्सुस वाली भी है और ख़तरनाक भी है। क्योंकि उस्मान भाई मामला ये है कि एक शख्स, देखिए पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को इस टाइम पता है कि रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उसकी फैमिली भी नहीं है, फैमिली भी गई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं हैरान इस बात पे हूं कि एक बंदा उसके घर में जाता है और फिर वो सिर्फ ये नहीं कि 5 मिनट रुकता है, 10 मिनट रुकता है, घंटा डेढ़ वहां पे रुकता है। जैसे अभी इतलात मिल रही हैं कि उसने बकायदा वहां पे शावर लिया, वो वहां पे पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन करता रहा, उसको चेक करता रहा। तो ये जो सारी बातें ये बड़ी तजस्सुस वाली हैं और बड़ी खतरनाक है। क्यों? आपने आगे बड़ी अच्छी बात भी की है कि यार एक बंदा आता है, कल खुदा ना खास्ता वो उसके घर में कोई बम रख दे, कोई उसके घर में चर्स रख दे, पाउडर रख दे, कोई उसके घर में असला रख के चला जाता है, और साथ ही कोई बंदा पुलिस को बता देता है या पुलिस आ जाती है या कुछ और हो सकता था। तो ऐसी सूरत हाल में रजब फिर पहले ही आपको पता है वो शकूक व शुबात से गुजर रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल उसके ऊपर पहले ही हर बंदे की नजरें जमी हुई हैं। ऑलरेडी आपको पता है उसके क्लोज दोस्तों ने उसको ये बोला है कि यार मेहरबानी कर, कुछ दिन के लिए तू व्लॉग भी रोक दे, कुछ दिन के लिए तू बाकी अपनी मसरूफियात को भी कम कर दे। उसके बावजूद देख लें वो यहाँ पे नहीं है, उसके मामलात यहाँ पे नहीं है, उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, फिर भी उसका घर महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी तरफ आपने जैसे बताया उसके घर के बाहर वो वायर्स की लगी हुई है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है उसको करंट भी लगा है, जो अभी तक की इतलात हैं। यार इस सब कुछ होने के बावजूद, करंट लगने के बावजूद भी वो अंदर गया है,
کیا وہ دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا وہ ڈھونڈ رہا تھا؟ شاید وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا جو اس کو نہیں ملی، کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ وہاں سے لے کے کچھ نہیں گیا. بالکل چوری کی نیت سے نہیں آیا تھا. نہیں دیکھیں سر، یہ چوری کا معاملہ لگ ہی نہیں رہا. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی بندے نے اس کو بریف کر کے بھیجا کہ بھائی اس کے گھر میں فلانی جگہوں پہ تم نے جانا ہے، وہاں پہ سارا چیک کرنا ہے. کوئی ایسی چیز وہ لینا چاہتے تھے، کوئی ایسا ثبوت لینا چاہتے تھے، کوئی اس کے گھر میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. وہ اب یہ جب تک ادارے ہمارے تحقیق نہیں کرتے عثمان بھائی، تب تک ہم 100% تو کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ بھی دیکھیں، پہلے اس نے آ کے آدھا گھنٹہ گھر کے نوک بھی کیے، آبزرو کیے کہ گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے. نوک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نوک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اگر کوئی بندہ اندر ہے تو وہ باہر نکل آئے. یہ اس طرح چوری کی وارداتوں میں بھی یہ طریقہ کار یوز کرتے ہیں کہ گھر کو نوک کرتے ہیں کہ گھر کے اندر، تاکہ کوئی بھی باہر نکل آئے. کوئی باہر نہیں نکلا اس کا مطلب ہے گھر کے اندر کوئی نہیں ہے. پھر اس نے جب یہ واردات کی ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس نے کئی دنوں تک گھر کی راکھی کی. سر ریکی کی ہوگی، یہ 100% بات ہے کہ ریکی ہوئی ہوگی. اور دوسری بات، یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے ہوگا. دیکھیں عثمان بھائی، یہی تو باتیں ہیں کہ ایک بندہ آ گیا ہے. دیکھیں پہلے بھی جب رجب پہ حملہ ہوتا ہے تو 2 بندے آگے آتے ہیں. بالکل. جبکہ جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 بندے پیچھے گاڑی میں موجود تھے. بالکل ایسے ہی. جنہوں نے یہ 4 بندے گاڑی پہ آئے، وہاں پہ بریک ہوا، 2 لڑکے بائک پہ بیٹھ گئے اور 2 گاڑی میں موجود رہے. انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی، وہ واپس چلے گئے، پھر وہ 4 وہاں سے آؤٹ ہو گئے. اب یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے، اس میں بھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک شخص اندر گیا، باہر اس کے 5 بندے تھے، 10 تھے، کیا سلسلہ تھا یہ. اب جب جو تحقیق آگے بڑھے گی، ظاہر سی بات ہے ادارے کام کریں گے اپنا. آلریڈی ادارے پہلے بھی CCD نے بھی بڑی اچھی پیش رفت کی تھی جب پہلے اس کا واقعہ ہوا، بلکہ CCD نے یہ کہا کہ یہ ایک بندے کو نہیں بلکہ پورے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو تھریڈ کرنے کی کوشش ہے. کیوں؟ اگر اس طرح یوٹیوبر جو ٹاپ 10 میں آتا ہے، جو فرسٹ پہ اس کی پوزیشن آ رہی ہے، وہ اگر محفوظ نہیں ہے تو عام بندہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ کیا اس طرح نہیں ہے کہ رجب بٹ نے چونکہ ولاگ بھی بند کر دیے، سائڈ پہ ہو گیا نا جو لوگ چاہتے تھے، تو اب رجب بٹ چونکہ پاکستان میں نہیں ہے، اس کے گھر والے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا یہ کوئی نئی سازش تو نہیں ہے اس کے خلاف کیسز کرنے کی؟ ماضی میں بھی تو اس پہ کیسز ہوئے نا جن میں یہ شامل ہی نہیں تھا. آپ دیکھ لیں، وہ سلمان والا کیس دیکھ لیں، رجب کا کوئی نام نہیں تھا، اس کو ڈالا گیا. اس کے علاوہ مذہب والے کیسز اس پہ ڈالے گئے، لڑائی جھگڑے والے ڈالے گئے. کہیں کوئی ایسی پلاننگ تو نہیں ہو رہی کہ اس کے گھر میں جاؤ، کوئی چیز رکھ دو اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر وہی چیز اس کے گھر سے ملے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر نیا پرچہ ہو جائے؟ اور آج کل تو یہ بڑا ایزی ہے رکھنا. سر دیکھیں، اس وقت رجب کے ستارے بہت زیادہ گردش میں. میں نے آپ کو آگے بھی کہا ہے کہ دیکھیں، چاہتے نہ چاہتے وہ بہت سی کنٹروورسیز کا شکار ہو جاتا ہے. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مسٹر پتلو کا انٹرویو ہو رہا تھا. مسٹر پتلو سے ایک بندے نے سوال کیا رجب کے حوالے سے، اس نے بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا کہ رجب اپنی فیملی کے ساتھ بناتا ہے، 1000 بندے سوال اٹھاتے ہیں، جبکہ وہی کام پاکستان کے تمام چینلز پہ ڈراموں کے اندر ہو رہا ہے. کہتا ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے، اس پہ کوئی نہیں ہو رہا. صرف کیا ہے، ایک ٹارگٹ کیا گیا. اور کیونکہ وہ کوئی بھی بندہ اس کو بیٹ نہیں کر پا رہا. جب بیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کا سامنا نہیں کر پاتے، تو پھر کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے، بندے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور وہ اس کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو وہ ویلاگ کبھی نہ چھوڑتا. وہ ایک اچھے خاصے ردم سے جا رہا تھا. میں نے مسٹر پتلو کی ایک اور بات سنی، اس نے کہا بھائی میں نے رجب کو کہا ہے کہ یار اگر پیسے میں سے اور اس میں سے کسی کو کرنا پڑے تو پہلے اپنی زندگی کو اور ان چیزوں کو پریفر دو. اور وہی چیز دیکھ کے اس نے یہ سب چیزیں روک دی ہیں. لیکن اس کے روکنے کے باوجود اب بھی آپ والی بات ہے، کیا اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کام ہوا ہے، ایک گھر کے اندر بندے کا جانا، گھنٹہ 1.5-2 وہاں پہ رکنا، اور اتنا ریلیکس تھا، پھر شاور لے رہا ہے، بڑا وہ سارا کام کر رہا ہے. تو دیکھیں سر، یہ سوالیہ نشان ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اس کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر وہ اس کا دشمن ہے تب بھی پتہ چلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ اور ذہن میں چل رہا ہو، لیکن جب تک یہ تحقیق ہو کے بات سامنے نہیں. صاحب لیکن طریقے کا دیکھیں، اگر ہم بولتے ہیں چلیں کوئی سائیکو بندہ تھا، یار سائیکو بندے نے رجب کے گھر ہی جانا تھا. پھر رجب کے گھر کے باہر اتنا سمجھدار بندہ کہ پہلے نوک کرتا ہے، بیل بجاتا ہے کہ تسلی کرتا ہے کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں اگر سائیکو بندہ تھا پھر ڈائریکٹ جاتا، لیکن اس نے پہلے تسلی کی ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے. آدھا گھنٹہ وہاں پہ کھڑا رہا ہے، CCTV فوٹیج وہاں پہ موجود ہے. آدھا گھنٹے کے بعد یہ گھر کے اندر کودا ہے. پھر اس کو لگا کہ گھر کے اندر گارڈ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ سکون سے اس نے شاور لیا ہے. اس کے بعد یہ کچن تک گیا ہے، برتنوں تک وہاں پہ جا کے گیا ہے. مطلب پہلے یہ کہا جا رہا تھا جی کوئی بندہ جادو کرنے آیا ہے. پھر اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رجب بٹ کے گھر کے اندر اس نے کوئی چیز آلریڈی رکھ دی ہو.
آج یہ بندہ نہ پکڑا جاتا, اس کے گھر میں چیز رکھ کے یہ آ جاتا, اس کے بعد کل پولیس چھاپا مارتی, وہاں سے کوئی چیز منشیات نکل آتی, بارود نکل آتا, کوئی چیز بھی وہاں سے نکل سکتی تھی. تو رجب بٹ پھنس سکتا تھا کہ نہیں پھنس سکتا تھا؟ سر دیکھیں 100% پھنس سکتا تھا, اور یہ سازش کا حصہ ہو سکتی ہے بات. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, رجب کی جگہ یہی شخص جو سائیکو والی بات آپ نے کی, یہ کسی اور کے گھر گیا ہوتا تو اس طرح کوئی ڈسکس ہو رہا ہوتا؟ نہ جی, کوئی ڈسکس نہ کرتا. اصل میں اب پاکستان کے ہر نوجوان کو, ہر بوڑھے بندے کو, جوان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس کو ہم کہیں نہ کہیں انگلی کرتے رہیں گے, اس کو چھیڑ خانی کرتے رہیں گے تو اس کے ذریعے ہمارا بھی نام آئے گا. اب دیکھیں اس کو پکڑا گیا ہے, اس کو کل تک کوئی نہیں جانتا تھا, آج اس کو پورا پاکستان جاننا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں نا عجیب و غریب منطق چلتی رہتی ہے. منطق ابھی رجب کے حوالے سے میں آپ کو بات کرتا ہوں. مسٹر پتلو کے اس میں انٹرویو میں نا کل بڑی باتیں رجب کے حوالے سے ہوئی. اس نے ایک اور بات کی, اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ, تم راہ چلتے کسی مزدور کا, کسی اور بندے کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے, تم مشہور بندے کا ہی کیوں کرتے ہو؟ بالکل. اس نے کہا ظاہر سی بات ہے جی. اس نے کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تمہیں ریٹنگ نہیں ملتی, تم ریٹنگ لینے کے لیے کرتے ہو. تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, رجب یہ کرتا ہے, رجب وہ کرتا ہے, جبکہ تم خود بھی ریٹنگ کے چکر میں ہو. بالکل. اگر ریٹنگ نہ ہوتی تو تم میرا انٹرویو نہ کرتے. ہر بندے خاص و عام کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ رجب کے ساتھ اگر ہم جڑیں گے تو ہم مشہور بھی ہوں گے, ہمیں فیم بھی ملے گا, ہمیں دنیا جاننا شروع ہو جائے گی. لیکن دیکھیں, کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا, کسی کے گھر پہ اس طرح جا کے چڑھائی کرنا, 1.5-2 گھنٹے وہاں پہ رکنا جب کوئی بندہ ہو ہی نہ, یار یہ تو ہمارا اسلام بھی نہیں کہتا. چلیں مانا کہ وہ چور نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی تو اس کے دماغ میں بدنیتی تھی نا. اچھی نیت سے تو نہیں گیا, اچھی نیت سے تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے گھر آیا, ناک کیا, نہیں نکلا, دوسری دفعہ کیا, نہیں نکلا, میں واپس جاؤں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ 8 بجے تم پہلی بار, اچھا مجھے یہ بتائیں 8 بجے بھی کوئی مہمان جاتا ہے نہیں یا کوئی بندہ؟ اچھا مہمان کیا دیواریں ٹاپ کے پھر جا کے شاور بھی کرنٹ بھی لگتا ہے اس کو, اتنا مضبوط اور ٹرین بندہ ہے, پروفیشنل بندہ ہے. یہ پوری پلاننگ ہوئی ہے. لیکن یا اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے, ہم شروع سے دیکھتے آئے, بعض دفعہ ٹیسٹر لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کریں گے تو کیا ریئیکٹ آئے گا. ہاں جی, کل ہو سکتا ہے کوئی بڑا کام ڈالیں. بالکل بالکل. مجھے لگتا ہے کہ اس کے خلاف یہ پلاننگ اسی لیے کی گئی کہ یہ چھوٹے سے کام سے ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں, پھر کوئی بڑا کام ڈال دیں گے. بالکل جو مجھے لگ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی بڑا کام بھی ڈالا جا سکتا ہے. عمران صاحب کہیں اس طرح تو نہیں تھا, ایک تو یہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز رکھتے, دوسرا یہ تھا آج یہ آیا کل اور لوگ بھی آتے, چوری چکاری بھی ہو جاتی. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, چوری کی بھی چیزیں بیچ میں ڈالی جا سکتی ہیں, لیکن زیادہ جو شک جا رہا ہے, جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو مائنڈ میں تھا وہ یہی تھا کہ رجب بٹ کے گھر پہ کوئی چیز رکھی جائے. اس کے بعد رجب بٹ جب پاکستان آئے گا یا اس کے گھر والے پاکستان آتے, کمپلین کر کے ریڈ پڑوا کے اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی اور رجب بٹ پہ ایک نیا کیس بنا دیا جاتا. چونکہ دیکھیں رجب بٹ نے نا اپنا ولاگ بند کر دیے, لوگوں کو یہ تکلیف تھی نا, اب لوگ اس کے بعد خاموش ہونا بنتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی اب نیگیٹو وے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن باہر کون لوگ کھڑے تھے, یہ اس بات کی سمجھ نہیں ہے. جس نے اس کو راستہ دکھایا, پھر یہ وہاں سے اترا, پھر گیا, تو باہر کوئی نہ کوئی تو لازمی ہوگا. یہ پوری ٹیم کا کام ہے, ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے, اور یہ پوری پلاننگ سے ہوا. اچھا یہاں پہ عثمان بھائی مجھے ایک اور بات نظر آ رہی ہے جو میرا دماغ کام کر رہا ہے ابھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بندہ یا کوئی اس کا مخالف اس کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر کے اندر بھی گھس سکتا ہوں جب گھسنا چاہوں؟ نہیں عمران صاحب مجھے نہیں لگتا. سر دیکھیں, نہیں سر دیکھیں, یہ دیکھیں عثمان صاحب, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. رجب کو بہت سے لوگ اس ٹائم ٹارگٹ پہ رکھے ہوئے ہیں جو اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بس نہیں چل رہا ہے. بالکل بس نہیں چل رہا. کچھ لوگوں نے اس کے خلاف یہ بھی کہا تھا, اگر آپ پیچھے تھوڑا سا ہسٹری کو دہرائیں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اب ایزی مت لینا اس بات کو, میں ابھی خاموش ہوں کسی وجہ سے خاموش ہوں, لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا. مجھے یہ 100% لگ رہا ہے کہ یہ اس کو میسج دیا گیا ہے کہ میں, دیکھیں میری بات سنیں, نہیں عمران صاحب سنیں نا سر, سنیں. اس کے کمرے میں جا کے اس کے واش روم تک پہنچنا, شاور لینا, یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ اس کا مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ بندہ کو یہ لگتا تھا کہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, ریلیکس تھا. اس نے کہا جی ادھر کچن میں کیوں گیا, پھر کچن میں سر یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بندے کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے شاور تک ہم پہنچ سکتے ہیں, تمہارے کچن تک پہنچ گئے, تمہارے بیڈ روم تک پہنچ گئے. سر جی اس کو میسج پہنچ چکا ہے. لیکن ایک اور بات بتائیں, اگر گھر کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ سر دیکھیں نا, یہ تو ہو سکتا ہے. سر اس بندے نے یہی تو بتا دیا نا, میسج دے دیا کہ بھائی آج میں یہ کر سکتا ہوں, کل تمہارے ساتھ میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں.
اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس بات کو لائٹ نہ رجب بٹ کو لینا چاہیے. اس کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اس ٹائم ستارے گردش میں اور اس کے مخالف اس کو راستے کا کانٹا سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ جو اس کو کسی کو کیا تکلیف ہے, اس نے کیا بگاڑا ہے؟ سر اس کی یہ تکلیف ہے کہ اس کا آتا ہے ویلاگ آتا ہے, وہاں پہ 1000 بندہ اور ویلاگ ڈال رہا ہے, کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے ان کو. یہ بالکل پرفیکٹ. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, 7:07 پہ رجب کا جب ویلاگ آتا ہے نا, میں ویڈیو نہیں ڈالتا, کیونکہ مجھے پتا ہے آڈینس جائے گی وہ ویڈیو دیکھے گی, ہماری ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا, جو فیکٹ ہے. اسی طرح اور لوگوں کو بھی ان کے مسئلے تو چل رہے ہوں گے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ہزاروں لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے اسے لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ اس کے. سر یہ تو میں آپ کو ایک اور بات چلیں اسی سے, آپ کو پتا ہے اس سے ٹی وی چینلز کے جتنے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل ایسے وہ کہتے ہیں بھائی جب رجب کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے, ویلاگ چلتا ہے, ہمارا ڈرامہ نہیں کوئی دیکھتا. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں نا ڈراموں کی ریٹنگ میں کتنا فرق آیا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا ویلاگ کا ریٹنگ پہلے آتی ہے, باقی ڈراموں کی یوٹیوب پہ بعد میں ریٹنگ آتی ہے. بالکل اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بات کہیں اس کے مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے عثمان بھائی کہ اس کو ہر بندہ گرانے کے چکر میں لگا ہے. کہتے ہیں کہ جب تمہارے خلاف باتیں بہت زیادہ ہو جائیں یا تمہارے خلاف سازشیں بہت زیادہ ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ تم کامیاب ہو چکی ہو یا کامیابی کے راستے پہ ہو. اور اس ٹائم وہ کامیاب انسان ہے. اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں عثمان بھائی, اگر کسی نے کوئی اور کام کرنا, چوری کی نیت سے آتا تو کچھ تو غائب ہوتا نا, یا نہ ہوتا. نہیں چوری کی نیت سے ہے ہی نہیں, ختم ہوگی بات. اگر کوئی بندہ اس کا دشمن آتا نا, تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح بھائی فرض کرنا وہ باہر سے کچھ کر کے چلا جاتا. یہ جو بندہ ہے اس نے اس بندے کو یہ وارن کیا ہے کہ بھائی میں تمہارے بیڈ روم تک, تمہارے واش روم تک, تمہارے کچن تک میری رسائی ہے. اور یہ بات آنے والے ٹائم میں آپ کو ثابت ہو جائے گی, یہ ابھی انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو جائے گا, بتا دے گا کہ یہ ساری باتیں وہ مانے گا. اور میری باتیں آپ پھر اس وقت یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کو باتیں یاد آئیں گی کہ جی راجہ عمران نے جو بات کی تھی. میں 100% کہتا ہوں کہ رجب بٹ کو اس ٹائم صرف اور صرف تھریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں دشمنی والا ہوں, نہ میں دشمنی پالنے والا ہوں, عاجز بندہ ہوں. اور ابھی اس کے دوستوں خاص طور پہ مسٹر پتلو کے اس بیان کے بعد جب اس نے صلح ہوئی تو اس نے ویلاگ سے بھی ابھی دیکھیں 2-4-5 دن پہلے تک اس کی گھر کے معاملات میں کتنا اس کو کنٹروورسی بنانا کوشش کی, لیکن وہ بھی اب کلیئر ہو چکی ہیں کہ 99% اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں. اچھا عمران صاحب, ہمیں یہ سمجھ آیا, جو ہمیں سمجھ آیا, جو ہمارے پاس انفارمیشن ملی ہے, جتنا ہمارے لنکس سے ریسورسز یوز کیے, ایک رجب بٹ کے گھر میں بندہ گھستا ہے, اس کے مقصد کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ چوری کے لیے وہ نہیں آیا, کسی کو قتل کرنے نہیں آیا, لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آیا, ٹھیک ہے. وہ آیا تھا یا تو وہ آیا رجب بٹ کے گھر میں کوئی چیز رکھنے کے لیے, جس میں ہو سکتا ہے کوئی پسٹل رکھ لیتا, چیزوں کو وہ آبزرو کرتا, ہو سکتا ہے کوئی چیز نکل بھی آئے, ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا, ہو سکتا ہے کوئی چیز رکھ لی ہو. گھر کے اندر وہ انٹر ہوتا ہے, ناک کرتا ہے, وہ فیل کرتا ہے کہ بھائی گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, گھر کے اندر گھستا ہے, کچن تک جاتا ہے, شاور لیتا ہے, پھر وہ گھر کو یا تو پورے گھر کو سرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ گھر کے اندر کچھ اس کو ایسی چیز مل جائے یا کسی چیز کے پیچھے آیا ہو, یا پھر جو مین ریزن لگ رہی ہے وہ یہ تھا کہ وہ گھر میں کچھ رکھنے کے لیے آیا تھا, یا پھر اس کے بعد اگلا جو ایکشن ہوتا ہے یہ ٹیسٹر تھا. نیکسٹ کیا ہوتا, زیادہ بندے آتے اور اس کے بعد رجب بٹ کے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ کارروائی کرتے, کوئی چیز رکھ سکتا تھا جس میں نشہ آ جاتا ہے, چرس وغیرہ, ہیروئن وغیرہ, ٹھیک ہے, یا پھر بم بارود, پسٹل, گولیاں, یہ چیزیں رکھ کے پھر رجب بٹ لوگ یا اس کے والدین جب پاکستان آتے تو کیا کرتے, پولیس چھاپا مارتی اور یہ چیزیں گھر سے برآمد ہو جاتی. دوسرا یہ تھا کہ گھر میں شاید وہ کوئی جادو والی چیزیں رکھنے آیا ہو, کیونکہ وہ تھوڑا سا تھا اس قسم کا سائیکو ٹائپ بھی کہہ رہے, سائیکو مجھے سائیکو نہیں لگ رہا جس طریقے سے وہ گھر میں انٹر ہوا, لیکن جس قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا, ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی چیز جادو وغیرہ کی وہ رکھنے آیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تھرڈ چیز یہ کہ آپ والی بات کہ ہو سکا ہے یہ رجب بٹ کو اشارہ دیا ہو کہ بھائی ہم تمہارے گھر تک, تمہارے بیڈ روم تک گھس کے, ٹھیک ہے. اب لاسٹ ٹائم جب فائرنگ ہوئی تھی 2 بندے باہر تھے سوسائٹی کے, 2 بندے سوسائٹی کے اندر تھے, اس ٹائم بھی کچھ دن تک وہ ریکھی چلتی رہی ہے, اس دفعہ بھی کچھ دن تک ریکھی چلتی رہی ہے, پھر اس کے بعد یہاں بھی آدھا گھنٹہ صبح ریکھی ہوئی ہے. اب سمجھ یہی آتا ہے کہ رجب بٹ نے ولاگ ختم کر دیے, لیکن دشمنیاں پھر بھی موجود ہیں. لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کانٹروورسی کر کے اس کو گرایا جائے. دیکھیں تو انہیں مذہب والا معاملہ تھا چلا, کچھ نہیں بگاڑ سکے, لڑائی جھگڑے والا کچھ نہیں بگاڑ سکے, کرسچین کمیونٹی کے مذہب والا کچھ نہیں بگاڑ سکے, عمر بٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے, اس کے بعد ابھی اس پہ سلمان کے ساتھ ریپ کیس میں ڈال دیا, کچھ نہیں بگاڑ سکے, پھر اس کے بعد اس میں نعوذ باللہ لگ گیا صحابہ کرام والا, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی چیز گرا دو, کوئی دہشت گردی ڈال دو, کوئی اور چیز ڈال دو, تاکہ رجب بٹ پکا یا تو پاکستان ہی نہ آئے یا پھر ہمیشہ کے لیے یہ جیل میں چلا جائے. اور تیسری بات,
اس کی جو ویورشپ ہے وہ گر جائے, لوگ اس کو دیکھنا بند کر دیں, کوئی شک, کیونکہ ان کی جو ویڈیوز چیزیں وغیرہ آؤٹ کرائی گئی ہیں نا, وہ اسی لیے تھی تاکہ ان کی ویورشپ گر جائے. تو ہر لحاظ سے حملہ ہوتا ہے اینڈ پہ آ کے گھر کے اوپر, یہ ہوتا ہے. تو لاسٹ میں یہی سمجھ آتی ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, رجب بٹ کو بھی پاکستان نہیں آنا چاہیے ابھی؟ دیکھیں سر, رجب بٹ کو میں صرف کہتا ہوں کہ رجب بٹ کو نہیں بلکہ اس کی والدہ خاص طور پہ, کیونکہ رجب بٹ کا اور اس کی والدہ کا ایک بہت کلوز ریلیشن ہے. ان کو اس وقت چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوائڈ کریں پاکستان سے. کیوں؟ دیکھیں, جان ہے تو جہان ہے. بالکل ایسے ہی. اس ٹائم اس کی جان کو انتہا درجے ولاگ کا بند خطرہ کر ہے. دیا نا, پیسہ کمانا تو ختم ہو گیا سر دیکھیں ختم ہو گیا نا, لیکن دیکھیں جان ہوگا تو جہان ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. ابھی لوگ اس کی جان کے در پہ ہوئے ہوئے ہیں, تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وہ اوائڈ کر سکے معاملات سے خود کو اوائڈ کرے. اور جہاں تک آپ والی بات ہے, ابھی ان باتوں میں سے جو بھی بات ہوگی انویسٹیگیشن ہو جائے گی, 2-3 دن میں یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اور رجب بٹ کو اگر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ سامنے آ جائے گا کہ اس کو کس لحاظ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. آپ والی بات ہے, کوئی گھر میں چیز رکھنے کے لیے آیا تھا, کوئی جادو کا معاملہ تھا, یا کوئی اور معاملہ تھا. دیکھیں, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مینٹلی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. تو ابھی میرے خیال کے مطابق 1-2 دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا, اور رجب بٹ انشاءاللہ ابھی بھی. اچھا ایک اور بات بتاتا چلو, اس پہ ہم لوگ بعد میں ویڈیو بنائیں گے. ویسے میں بتا رہا ہوں کہ رجب بٹ کے جو ستارے کب تک گردش میں رہیں گے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے. اور میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جلد رجب بٹ کے ستارے ٹھیک ہو جائیں گے. آج ہماری بات ہوئی ہے, وہ اس پہ میں پوڈ کاسٹ کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں ہم لوگ یہ اناؤنس کریں گے کہ رجب بٹ کے جو ستارے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہونے والے ہیں. 2 سے 3 ماہ کا مسئلہ ہے. 2 سے 3 ماہ گزریں گے, اس کے بعد اس کے ستارے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو ابھی سردیاں آئیں گی, سردیوں میں اس کے معاملات ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. یہ تو آپ بہت بڑی بات سنا رہے ہیں ویسے رجب بٹ کے جو چاہنے والے ہیں. پوڈ کاسٹ کروں گا. اور دوسری بات, ٹھیک ہے, اس کی جو کہہ رہے تھے جی گھر میں لڑائی ہے, ڈائیورس ہوگی, وہ چیز بھی نہیں ہوگی. اچھا, وہ چیز بھی یہ تو آپ نے اس کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی کرن نوید سنا دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اس کی نہ ڈائیورس ہوگی, اور اس کے جو ستارے ہیں وہ ٹھیک ہونا کب سٹارٹ ہوں گے, 2 سے 3 ماہ کی ساری گیم ہے. اس کے بعد جیسی سردیاں بھی آئیں گی اس کے ستارے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. گرمیوں میں اس کا ستارہ گردش میں, اس میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک پوڈ کاسٹ میں وہ بھی لگا دوں گا جس میں سارا وہ چیزیں ہم نے کی ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اچھا ویورز, کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جیسے ہی فردر کوئی بھی اپڈیٹ آئی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی, اتھینٹک اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.